अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइड ट्रैक इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बस यहीं रोक दो और मेरी बात सुनो। तुम्हें इन हिदायत पर पूरी तरह अमल करना है। सुबज़ ने कहा तो विकी ने कार एक गहरे अंधेरे इलाके में ले जाकर रोक दी। कार की अंदरूनी लाइट भी बंद थी और मेन लाइट भी इसने बंद कर दी थी। अब कार गहरे अंधेरे का जुज़्व बन गई थी और जब तक कोई इसके इंतहाई करीब ना आ जाता इसे कार नज़र ना आ सकती थी। इस फैक्ट्री के मेन गेट से हमें अंदर जाना है। इसका तरीका ये होगा कि तुम कार गेट पर रोक दोगे, मैं नीचे उतरकर गेट की साइड में ओट में खड़ा हो जाऊंगा। तुम 2-3 बार हॉर्न बजा दोगे तो लामहला कोई दरबान गेट खोलकर बाहर आएगा तो तुमने इससे कार के करीब बुलाना है और अगर ज़रूरी समझो तो एक बड़ा नोट इसके हाथ पर रख देना। मैं इस दौरान अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दूंगा और फिर हुक्म से इस दरबान के सर पर पिस्टल का दस्ता मारकर इसे भी बेहोश कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं अंदर जाकर बड़ा फाटक खोल दूंगा। अंदर मौजूद दरबान बेहोश पड़े होंगे। हम तमाम कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और फिर इन्हें बेहोश छोड़कर वापस निकल जाएंगे। सोबर्स ने पूरी तफसील से हिदायत देते हुए कहा, सर, बेहोश कर देने वाली गैस तो खासी देर तक फिज़ा में रहेगी। ऐसी सूरत में हम फौरी तौर पर फैक्ट्री में दाखिल नहीं हो सकते। ये खसूसी गैस है, ये खुली फ़िज़ा के लिए बनाई गई है। ये इंतहाई मौसर होने के साथ साथ बहुत जल्द फ़ज़ा में तहलील होकर गैर मौसर हो जाती है। सोबर्स ने जवाब दिया, ठीक है जनाब, फिर चलें। मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, क्रिस्टिया ने कहा। तुम कार में मौजूद रहोगी। हो सकता है कि दरमियान कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो तुमने इसे साइलेंसर के लगे पिस्टल से ख़त्म कर देना है। ओके, क्रिस्टिया ने कहा तो सोबर्स ने विक्की को कार फैक्ट्री के फाटक पर ले जाने के लिए कहा और विक्की ने कार को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। थोड़ी सी आगे बढ़ाकर इसने हेडलाइट्स ऑन कर दी। सोबर्स और क्रिस्टिया दोनों अलर्ट होकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद कार घूमकर एक दूसरे बड़े सड़क पर पहुंच गई और फिर एक मोड़ मुड़कर एक जहाज़ी साइज़ के फाटक के सामने रुक गई। सोबर्स कार का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर बाहर निकला और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया ताकि दरवाजे के बंद होने की आवाज़ फैक्ट्री के अंदर सुनाई ना दे। और फिर पंजों के बल दौड़ता हुआ वो फाटक की साइड में जाकर वहाँ मौजूद फूलों की बेलों की ऊँट में होकर रुक गया। इसी लम्हे विक्की ने कार का हॉर्न बजाया। 3 बार इसने तेज़ हॉर्न बजाया तो सोबर्स ने छोटा फाटक खुलते देखा तो वो और ज़्यादा बेलों की ऊँट में हो गया। फाटक में से एक मशीन गन बरदार सिक्योरिटी का आदमी बाहर आया और फिर सीधा कार की तरफ बढ़ता चला गया। इसके आगे बढ़ते ही सोबर्स बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा। छोटा फाटक खुला हुआ था। इसने हाथ में पकड़े हुए गैस पिस्टल का रुख अंदरूनी तरफ करके 4-5 बार ट्रैगर दबा दिया और फिर तेज़ी से पंजों के बल दौड़ता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। विक्की इस वक्त सिक्योरिटी एहलकार को एक बड़ा नोट दे रहा था, इसलिए सिक्योरिटी एहलकार पूरी तरह इधर ही मुतवज्जे था। सोबर्स ने 2 कदम आगे बढ़ाया और इसे के साथ ही इसका बाजू घूमा और सिक्योरिटी एहलकार गर्दन की साइड पर ज़ोरदार जब खाकर नीचे गिरा ही था कि सोबर्स ने हाथ में पकड़ा हुआ गैस पिस्टल जेब में डाला और झुककर उठने की कोशिश करते हुए सिक्योरिटी एहलकार की गर्दन के सामने वाले हिस्से पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। खटाक की आवाज़ के साथ ही सिक्योरिटी एहलकार का उठने की कोशिश करता हुआ जिस्म एक झटके से नीचे गिरा और साकत हो गया। वो ख़त्म हो चुका था। सोबर्स का पहले इरादा इसके सर पर पिस्तल का दस्ता मारने का था, लेकिन फिर ऐन मौके पर इसने इरादा बदल दिया क्योंकि दरबान ने सर पर टोपी पहन रखी थी जो इसकी यूनिफॉर्म का हिस्सा थी। इसलिए पहले इसकी गर्दन के साइड पर ज़ब लगाकर इसे नीचे गिरा दिया और फिर इसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर इसको हलाक कर दिया था। इसके साथ ही सोबर्स ने झुककर इस दरबान को उठाकर कंधे पर डाला और तेज़ी से मुड़कर वो दौड़ता हुआ खुले छोटे फाटक से अंदर दाखिल हो गया। वहाँ सामने कई मुसल्लह अफराद ज़मीन पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहोश पड़े हुए थे। सोबर्स ने कंधे पर मौजूद दरबान की लाश को एक तरफ फेंका और दौड़कर इसने छोटा फाटक बंद करके बड़ा फाटक खोल दिया। इसके साथ ही सामने मौजूद कार खासी तेज़ रफ्तारी से अंदर दाखिल हुई और आगे बढ़ती चली गई तो सोबर्स ने फाटक बंद करके बड़ा कुंडा लगा दिया। कार अंदर रुकते ही इसमें से क्रिस्टिया और विक्की दोनों बाहर आ गए। तुमने फाटक का ख्याल रखना है विक्की, जबकि क्रिस्टिया मेरे साथ आएगी, सोबर्स ने कहा और फिर वो क्रिस्टिया के साथ दौड़ता हुआ एक साइड पर बनी हुई मेट्रो बैंक की इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। ये एक मंजिला इमारत थी और इसकी वसअत भी ज़्यादा ना थी। एक बड़ा हॉल था जिसमें काउंटर, कुर्सियाँ और मेज़ें पड़ी हुई थीं।
اندر لائٹ جل رہی تھی۔ دو دربان سامنے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا آفس تھا، جبکہ اس آفس کے اندر سے ایک دروازہ لاکر روم کی طرف کھلتا تھا۔ کارل نے پہلے ہی اسے ساری تفصیل بتا دی تھی، اس لیے وہ تیزی سے آفس میں آیا اور پھر بھاری دروازہ کھول کر لاکرز روم میں آ گیا۔ یہاں لاکرز کی 2 الماریاں موجود تھیں جن پر نمبرز لکھے ہوئے تھے، صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کل لاکرز صرف 20 تھے، لیکن ان کے نمبر 100 سے شروع کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر احمد کے لاکر کا نمبر 101 بتایا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ دوسرا لاکر ہے۔ اس لاکر پر 101 کا مخصوص ہندسہ بھی درج تھا۔ سوبرز نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے گیس کٹر نکالا اور پھر اسے آن کر کے اس نے لاکر کا لاک کاٹنا شروع کر دیا۔ مخصوص گیس سے چلنے والے کٹر خاصی تیز رفتار اور خصوصی کٹر تھا، اس لیے چند لمحوں میں ہی سوبرز لاکر کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے لاکر کھولا تو وہ اس کے ساتھ کھڑی کرسیاں دونوں بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ لاکر میں کوئی کمپیوٹر ڈسک موجود نہیں تھی، البتہ ایک فائل موجود تھی۔ سوبرز نے فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ تو اس ڈاکٹر کی جائیداد کے کاغذات ہیں، وہ فارمولہ کہاں ہے؟ سوبرز نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کارل کو صرف ایک لاکر کا پتہ چلا ہو، جبکہ ڈاکٹر احمد کے 2 لاکر ہوں۔ اوہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا اب یہ سارے لاکر کھولنے پڑیں گے؟ اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، اور کسی بھی وقت کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے۔ مینیجر کے آفس میں ان کا ریکارڈ موجود ہوگا، میں چیک کرتی ہوں، کرسیا نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس ہال کمرے میں چلی گئی جہاں آفس کا دروازہ تھا، جبکہ سوبرز نے گیس کٹر کی مدد سے ساتھ والا لاکر کاٹنا شروع کر دیا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسے کھولا تو یہ لاکر بالکل خالی تھا، اس میں کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ ایک ہی لاکر ہے، 101، یہ دیکھو فائل کے مطابق تو 20-25 لاکروں میں سے صرف 10 لاکرز الاٹ شدہ ہیں، باقی خالی ہیں۔ ہاں، صرف 11 لاکرز باقی خالی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان سب الاٹ شدہ لاکرز کو کھولوں گا، تم نمبرز بتاتی رہو، سوبرز نے کہا، اور پھر ان دونوں نے بڑے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا۔ اب کوئی لاکر خالی نہ تھا، لیکن کمپیوٹر ڈسک کسی میں نہ تھی، یا تو جائیداد کی فائلیں تھیں یا پھر سونے کے زیورات سے بھرے ڈبے۔ کئی لاکرز میں بھاری غیر ملکی کرنسی نوٹ بھی موجود تھے۔ سوبر ساتھ ساتھ فائلیں چیک کرتا رہا، جبکہ کرسیا زیورات کے ڈبے چیک کرتی رہی، اور پھر 11 کے 11 لاکرز چیک کر لیے گئے۔ یہ سارا پلان ہی غلط تھا۔ ایک سائنسدان اس قدر احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ لاکرز میں فارمولہ رکھے۔ آؤ چلیں، سوبرز نے آخرکار مایوسانہ لہجے میں کہا۔ یہ کرنسی اور زیورات تو لے لیں، کام آئیں گے۔ لعنت بھیجو ان پر، ہم ڈاکو یا مجرم نہیں ہیں، پڑے رہنے دو انہیں یہیں۔ آؤ نکل چلیں، سوبرز نے غصیلے لہجے میں کہا تو کرسیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبے واپس رکھ دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان کی کار تیزی سے ایک فیکٹری میں سے نکل کر آگے بڑھنے لگی۔ وکی نے کار باہر نکال کر بڑا پھاٹک اندر سے بند کر دیا، اور چھوٹے پھاٹک کو ویسے ہی بند کر کے وہ کار لے کر واپس اپنی رہائشی کالونی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس بار وکی نے ایسی سڑکوں کا انتخاب کیا تھا جن پر پولیس ناکے موجود نہیں تھے، اس لیے وہ اطمینان سے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ وکی، یہ کار کسی اور جگہ لے جاؤ، صبح جب پولیس سیکورٹی اہلکار کو لاش فیکٹری سے دستیاب ہوگی اور بینک کے لاکرز کھلے ہوئے ملیں گے تو پولیس نے لامحالہ ہماری کار کو چیک کرنا ہے، اس کا نمبر ان کے پاس موجود ہے، اس طرح ہم خوامخواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس کا کلر بھی۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، سوبرز نے کہا اور اندرونی کمرے کی طرف ڈھیلے قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ کرسیا بھی اس کے ساتھ تھی۔ اب کیا کریں؟ اب تو وہ ڈرائیور بھی مارا جا چکا ہے، اب فارمولہ کہاں سے حاصل کریں؟ سوبرز نے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو تھک گئی ہوں، تم بیٹھے سوچتے رہو، میں تو سونے جا رہی ہوں، صبح تازہ دم ہو کر سوچوں گی، کرسیا نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب اس حالت میں سمجھ بھی کچھ نہیں آتا۔ اوکے، میں بھی سوتا ہوں، صبح دیکھا جائے گا، سوبرز نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خوابگاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران ناشتے کے بعد بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک لوکل اخبار تھا، اور پھر ایک خبر کی ذیلی سرخی نے اسے چونکا دیا۔ اس ذیلی سرخی میں سائنسدان ڈاکٹر احمد کا نام لکھا تھا۔ خبر کسی ڈکیتی کے بارے میں تھی۔
عمران نے خبر پڑھنا شروع کر دی اور پھر جیسے جیسے وہ خبر پڑھتا جا رہا تھا اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ خبر کے مطابق ڈان کیمیکل فیکٹری میں ایک بینک کے برانچ میں رات کو ڈکیتی ہوئی تھی۔ ایک دربان کی لاش ملی تھی جبکہ باقی تمام دربان بے ہوش پڑے ملے تھے۔ بینک کے لاکرز کو کٹر سے باقاعدہ کاٹا گیا تھا اور خاص طور پر ڈاکٹر احمد کے نام پر جو لاکر تھا خصوصی طور پر کاٹ کر اس کی تلاشی لی گئی تھی۔ بینک مینیجر کے آفس سے اٹھائی گئی فائل بھی لاکر روم میں پڑی ملی تھی جس میں ڈاکٹر احمد کے نام لاکر کے نیچے خصوصی طور پر لائن ڈالی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر لاکرز بھی کاٹے گئے تھے، جس پر فیکٹری کے بینک ڈائریکٹر نے پولیس کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر احمد ان کے قریبی عزیز تھے اور انہوں نے فیکٹری میں موجود لاکر میں ایک لاکر کے لیے انہیں خصوصی درخواست دی تھی، جس پر انہوں نے اپنی ضمانت پر انہیں ایک لاکر دلوا دیا تھا اور وہ اکثر اس لاکر کو آپریٹ کرنے خود آتے رہتے تھے اور ان کی کار فیکٹری کی گیٹ سے باہر کھڑی رہتی تھی۔ وہ خود سیدھے بینک جاتے تھے اور لاکر کو آپریٹ کرنے کے بعد فوراً ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اخبار کے مطابق واردات انتہائی منصوبہ بندی سے کی گئی تھی۔ بے ہوش دربانوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان دربانوں کو انتہائی جدید ترین گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ایک بے ہوش دربان نے ہوش میں آنے پر بتایا کہ وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فیکٹری بند تھی کہ رات گئے فیکٹری کے گیٹ کے باہر سے 3 بار ہارن بجانے کی آواز سنائی دی تو وہ گیٹ پر موجود چھوٹا گیٹ کھول کر باہر چلا گیا۔ پھر اچانک انہوں نے کٹک کٹک کی آوازیں سنی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ باہر جانے والے دربان کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو بھی فیکٹری کے اندر پھینک دیا گیا۔ عمران نے 2-3 بار خبر پڑھی اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، انڈسٹریل اسٹیٹ تھانے کا فون نمبر دیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت اور کھردری سی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بولنے والا بولنے کی بجائے لٹھ مار رہا ہو۔ ایس پی اسپیشل برانچ راٹھور بول رہا ہوں، عمران نے بدلی ہوئی آواز اور لہجے میں کہا۔ اس نے واقعی اسپیشل برانچ کے ایس پی راٹھور کی آواز اور لہجے میں بات کی تھی کیونکہ وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ یس سر، یس سر، میں محرر بول رہا ہوں سر۔ حکم سر، حکم فرمائیں سر۔ ڈی ایس پی اسپیشل برانچ تھانے پہنچ رہا ہے، اس کا نام علی عمران ہے۔ تم نے اور تمہارے ایس ایچ او نے اس سے مکمل تعاون کرنا ہے کیونکہ اسپیشل برانچ ڈان کیمیکلز فیکٹری میں ہونے والی ڈکیتی کو خصوصی طور پر چیک کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ تمہارے تھانے کے عملے کی کوتاہی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ یس سر، میرا مطلب ہے نو سر، ہمارے تھانے نے تو رات کو پورے ایریے میں باقاعدہ ناکہ بندی کر رکھی تھی سر، ہم تو ساری رات چوکنا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈی ایس پی نے تمہارے اور تمہارے تھانے کے بارے میں درست رپورٹ پیش کی تو ٹھیک ہے، ورنہ آئی جی صاحب نے پورے تھانے کا معطل کر دینا ہے اور ڈی ایس پی پہنچ رہا ہے، اس سے ہر طرح سے تعاون کیا جائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان اسے ناشتہ دے کر خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران نے مخصوص انداز میں فلیٹ کو لاک کیا اور سیڑھیاں اتر کر وہ گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تھانے پہنچ گیا۔ اس نے کار تھانے کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ تھانے کے گیٹ کے باہر ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ ایس ایچ او صاحب ہیں، میرا تعلق پولیس ہے، عمران نے کہا تو سپاہی نے باقاعدہ اسے سلوٹ کیا۔ یس سر، یس سر، آئیے سر، میں آپ کے ہی استقبال کے لیے کھڑا تھا، سپاہی نے سلوٹ کرتے ہوئے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران زیر لب مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک بھاری جسم اور باہر کو نکلی ہوئی توند کا مالک خراٹ شکل والا ایس ایچ او موجود تھا۔ ڈی ایس پی اسپیشل برانچ، سپاہی نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو ایس ایچ او بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا اور اس نے بھی باقاعدہ سلوٹ کیا، البتہ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت موجود تھی۔ خوش آمدید سر، میرا خیال تھا آپ یونیفارم میں ہوں گے سر، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل برانچ میں ڈیوٹی کے دوران یونیفارم استعمال نہیں کی جاتی، صرف پریڈ ٹائپ کے موقع پر یونیفارم پہنی جاتی ہے۔ یس سر، یس سر، تشریف رکھیں سر، کیا پینا پسند کریں گے؟ میں کتنی بار بتاؤں کہ میں ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی کے دوران نہ پیا جاتا ہے اور نہ ہی کھایا جاتا ہے۔ یس سر، یس سر، حکم سر، ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں سر، ایس ایچ او نے کہا۔ سب سے پہلے تو میرے ساتھ فیکٹری چلیے، میں موقع واردات کو خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر، آئیے سر، ایس ایچ او نے کہا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی کے پیچھے
اپنی کار چلاتا ہوا وہ ڈان کیمیکل فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ گیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ وہاں کی تمام صورتحال کو نہ صرف اچھی طرح دیکھ چکا تھا بلکہ اس نے فیکٹری کے جنرل مینیجر سے بھی تفصیلی بات کی تھی۔ اس نے بھی وہی بات بتائی تھی جو اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ عمران ایس ایچ او کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ ایس ایچ او صاحب، آپ کے محرر نے فون پر ایس پی اسپیشل برانچ کو بتایا تھا کہ آپ اور آپ کے عملے نے ساری رات علاقے میں ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ یس سر۔ تو پھر مجرم جو یقیناً کسی کار میں آئے تھے اس ناکہ بندی سے بچ کر کیسے فیکٹری پہنچ گئے؟ کیونکہ وہاں ایک کار کے ٹائروں کے نشانات موجود تھے۔ جناب، انڈسٹریل اسٹیٹ کی سڑکیں بے حد طویل ہیں اور موڑ بے حد کم ہیں اور نئی بنی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ اکثر رات کو لانگ ڈرائیو کے لیے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہم صرف سرسری طور پر ان کو چیک کرتے ہیں۔ البتہ جس رات یہ واردات ہوئی ہے اس رات ایک کار میں ایک غیر ملکی جوڑا بھی آیا تھا۔ وہ اس ناکے سے گزرے تھے جہاں میں خود موجود تھا۔ ڈرائیور مقامی تھا اور ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ وہ صرف لانگ ڈرائیو کے لیے ادھر آیا ہے، پھر وہ کار واپس بھی چلی گئی۔ باقی تو سب کچھ نارمل ہی تھا، ایس ایچ او نے کہا۔ لیکن ایس ایچ او کے چہرے پر موجود تاثرات سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایس ایچ او نے بات گھما کر بات کی ہے۔ ان کے حلیے کیا تھے؟ عمران نے کہا تو ایس ایچ او نے غیر ملکی جوڑے کے حلیے بتا دیے۔ اس مقامی ڈرائیور کا حلیہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا تو ایس ایچ او نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ بہرحال وہ پولیس کا آدمی تھا، اس لیے ایسے معاملات میں ان کی نظریں خاصی گہری ہوتی تھیں۔ اس کار کا رجسٹریشن نمبر، ماڈل اور کمپنی تو آپ نے نوٹ کی ہوگی؟ جی ہاں، میرے ماتحت نے فوراً یہ سب کچھ نوٹ کیا تھا، میں منگواتا ہوں، ایس ایچ او نے کہا اور پھر میز پر پڑی ہوئی ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی پر ہاتھ مارا تو ایک باوردی سپاہی نے اندر آ کر سلوٹ کیا۔ کرم دین سے کہو کہ گاڑیوں کے نمبروں والی ڈائری سمیت یہاں آئے۔ یس سر۔ کرم دین، جس کار میں غیر ملکی جوڑا تھا اس کار کا نمبر اور اس کی تفصیل صاحب کو بتاؤ۔ یس سر۔ ڈائری مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، محرر نے کہا اور کھلی ہوئی ڈائری اس نے عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عمران نے دیکھا کہ اندراج کے سامنے غیر ملکی جوڑا کے الفاظ بھی درج تھے۔ یہ نمبر ہے جناب، احتیاطاً اس کے ساتھ غیر ملکی جوڑا بھی لکھا ہوا ہے۔ محرر نے اس اندراج پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم واقعی عقل مند آدمی ہو، عمران نے کہا تو محرر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران نے رجسٹریشن نمبر اور دوسری تفصیلات کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اٹھا لو ڈائری۔ یس سر، محرر نے کہا اور پھر اس نے ڈائری اٹھا لی۔ اس مقامی ڈرائیور کو تم نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا؟ نو سر۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں رپورٹ راٹھور صاحب کو دے دوں گا جس میں آپ کے تھانے کی کارکردگی کی تعریف کروں گا۔ آپ نے واقعی فرض شناسی کا مظاہرہ کیا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ایس ایچ او نے اٹھ کر باقاعدہ عمران کو سلوٹ کیا۔ محرر نے بھی سلوٹ کیا اور پھر وہ دونوں عمران کو تھانے کے گیٹ کے باہر کھڑی اس کی کار تک چھوڑنے آئے۔ عمران نے کار موڑی اور پھر واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے اس کے ذہن میں یہی تصویر بنی تھی کہ ڈاکٹر احمد یقیناً اس فیکٹری میں موجود بینک لاکر میں اے ڈبلیو ریس کا فارمولہ رکھتا ہوگا، کیونکہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ سے فیکٹری تک آنا اور پھر واپس جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے وہاں دیکھا تھا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جب حملہ آوروں نے لاکر کاٹ کر کھولا تو اس میں فارمولہ موجود نہیں تھا، ورنہ انہیں وہاں دوسرے لاکرز کو کاٹنے کی ضرورت ہی نہ تھی، وہ فوراً واپس جانے کے لیے کرتے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر فارمولہ کہاں گیا؟ لیکن اس نے فوری طور پر اس غیر ملکی جوڑے کو چیک کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے انہی غیر ملکیوں نے ڈاکٹر احمد کو ہلاک کیا تھا اور اصل فارمولہ نہ ملنے پر انہیں دوبارہ آنا پڑا تھا، اور انہوں نے واقعی کام کیا تھا کہ انہیں اس فیکٹری میں موجود ڈاکٹر احمد کے لاکر کے بارے میں نہ صرف معلوم ہو گیا تھا بلکہ انہوں نے وہاں پہنچ کے کامیاب واردات بھی کر ڈالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ خاصے تیز جا رہے ہیں۔ عمران اب انڈسٹریل اسٹیٹ سے نکل کر شہر کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس پر ٹائیگر کا نمبر پریس کیا اور پھر رابطے کا نمبر ملا دیا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہو گیا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر، تمہیں میں نے ڈاکٹر احمد کے ڈرائیور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہا تھا، تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ باس، میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ اسے اس کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور میں اس کے قاتلوں کو ٹریس کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ حالانکہ جس محلے میں ڈرائیور رہتا ہے وہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں اجنبی آدمی فوراً مارک ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ڈرائیور کو تلاش کرتا ہوا ایک غیر ملکی جوڑا اس گنجان آباد محلے میں دیکھا گیا تھا۔ تم نے اس غیر ملکی جوڑے کے حلیے تو معلوم کیے ہوں گے؟ یس باس، دونوں یورپی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر ملکی جوڑا اس ڈرائیور سے ملا
اس سے انہوں نے معلومات حاصل کی اور پھر واردات کر ڈالی۔ یہ تو خاصے تیز جا رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے باس؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس کہ وہ فارمولا انہیں لا کر نہیں ملا؟ ہاں، اگر فارمولا انہیں مل جاتا تو وہ دوسرے لاکرز نہ کاٹتے، جبکہ انہیں فائل سے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد کے لاکر کا نمبر کیا ہے۔ اس کار میں ڈرائیور کے بارے میں کیا تفصیل ہے باس، تاکہ اسے ٹریس کیا جا سکے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو عمران نے اسے ڈرائیور کا حلیہ جو پولیس نے اسے بتایا تھا بتا دیا۔ اصل مسئلہ انہیں ٹریس کرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ فارمولا ٹریس کرنا ہے۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ افضل نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو فارمولا لینے کے لیے جانے اور آنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ اس فیکٹری میں موجود بینک لاکر سے فارمولا لانے میں لگتا تھا، لیکن اب ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے اور مجرموں کو فارمولا یہاں سے نہیں ملا، تو پھر کہاں ہو سکتا ہے باس؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں فارمولا مل گیا ہو اور وہ فوراً ملک سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم اس ڈرائیور اور کار کو ٹریس کرو، ان سے ہی اس جوڑے کے بارے میں فوری معلومات ملیں گی، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے آف کا بٹن پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر 30 پریس کر کے جب اسکرین کے کونے میں 000 لکھا ہوا نظر آنے لگا تو اس نے دانش منزل کا نمبر پریس کر کے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ X2۔ چند لمحوں بعد مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسیجن بول رہا ہوں جناب، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ وہ اس نے سیل فون کو 000 پر محفوظ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اوپن علاقے میں کار میں بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اخبار میں پڑھنے سے لے کر فیکٹری جانے اور پھر پولیس سے معلومات حاصل کرنے اور پھر ٹائیگر سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ خاصے تیز جا رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، میں ان دونوں کے حلیے تفصیل سے بتا دیتا ہوں، آپ ٹیم کو ان کی تلاش پر لگا دیں، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے حلیے تبدیل نہیں کیے ہوں گے، عمران نے کہا۔ تم 5 منٹ بعد جولیا کو فون کر کے اسے حلیہ بتا دینا، میں اسے احکامات دے دیتا ہوں، X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے آف کا بٹن پریس کر دیا۔ کمال ہے پاکیزگی کا کہ غیر کا حلیہ سننا بھی گوارا نہیں ہے، چلو مرد کا نہ صحیح، خاتون کا تو سنا جا سکتا تھا، عمران نے سیل فون جیب میں ڈالتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ ظاہر ہے 10 منٹ میں وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ سکتا تھا، اس لیے یہاں 10 منٹ تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔